आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। बुजुर्गान मोहतरम, हम सब लोग लफ्ज़ बरकत को अच्छी तरह जानते हैं और जानने के साथ साथ इसे चाहते भी हैं, और कोई ऐसा ना होगा जो बरकत को ना चाहता हो, मगर बहुत कम लोग हैं जो बरकत की हकीकत समझते हैं और ये समझते हों कि बरकत कैसे मिलती है। यहाँ लोग दो बड़ी बड़ी गलतियाँ करते हैं। एक तो ये कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि बरकत ये है कि माल बढ़ जाए, एक के दो हो जाएं और दो के चार हो जाएं, एक बिल्डिंग दो बिल्डिंगों में और दो चार में तब्दील हो जाए। इसलिए लोग बस ये कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरह माल बढ़ता चला जाए, खाह किसी ज़रिए से हो, अच्छे ज़रिए से या बुरे से, हलाल ज़रिए से या हराम ज़रिए से। और दूसरी गलती यह करते हैं कि बरकत किस चीज़ से मिलती है इसका उनको कोई दर्क नहीं है और इसका कोई सबक उन्होंने पढ़ा नहीं। इसलिए माल बढ़ाने के लिए वो ऐसे असबाब इख्तियार करते हैं जो माल की बरकत को घटाने वाले होते हैं। इसका नतीजा तो वाज़ेह है कि माल बढ़ने के बजाय और घटता चला जाएगा, दौलत बढ़ने के बजाय घटती चली जाएगी, और जिन जिन चीज़ों में बरकत का तसव्वुर होता है वहाँ बरकत की जगह और ज़्यादा नहुसत पैदा हो जाएगी। और अब यही हो रहा है कि लोग कमाने में तो ताक हैं और खूब माल हासिल कर रहे हैं, मगर जो जो कमा रहे हैं इसी कदर उनके मालों में बेबरकती और नहुसत पैदा हो रही है। हजरात, सबसे पहले तो ये समझें कि बरकत की हकीकत क्या है। बरकत के माने ज़ियादती और बढ़ोतरी के हैं, मगर ये ज़ियादती और बढ़ोतरी हमेशा ज़ाहिरी तौर पर कसरत की शक्ल में होना ज़रूरी नहीं, बल्कि ये बढ़ोतरी कभी ज़ाहिरी तौर पर ज़ियादती की सूरत में होती है तो कभी मानवी तौर पर बढ़ोतरी की सूरत में होती है। इसलिए बरकत की हकीकत यह है कि किसी भी चीज़ का भरपूर और पूरा फ़ायदा इंसान को मिल जाए। रुपया हो तो रुपये का फ़ायदा, कोई चीज़ है मसलन मकान है, दुकान है, कार है, असबाब आसाइश हैं, सामान रिहाइश हैं, इन सब का इंसान को मुकम्मल फायदा मिल जाए तो ये इन चीज़ों की बरकत है। और अगर किसी के पास माल तो मौजूद है, दुकान तो मौजूद है, मकान तो मौजूद है, कार मौजूद है, मगर इंसान को इससे कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है बल्कि उल्टा उसका नुकसान हो रहा है, तो ये माल और दौलत उसके हक में बेबरकती का बाइस है। जैसे बाज़ लोग कहते हैं कि मैं खूब माल कमाता हूं और बड़ा माल मुझको हासिल होता है, मगर वो कहां जाता है और क्या होता है इसका कुछ पता नहीं, मैं इस माल में से कोई फायदा नहीं उठा पाता। और बाज़ लोग ये शिकवा करते हैं कि मैं खूब कमाता हूं मगर मेरा रुपया इधर उधर चला जाता है। इसी तरह एक शख्स कमाता है मगर इसकी कमाई मुकद्दमात में लग जाती है, गलत जगहों पे लग जाती है, और कमाने के बावजूद उसको उसकी जिंदगी में उसका कोई फायदा नहीं पहुंचता। तो यहां देखिए कि एक इंसान को माल तो हासिल हुआ, जायदाद तो हासिल हुई, चीजें तो हासिल हुई, मगर इनका खातिर खां कोई फायदा उसको नसीब नहीं हुआ। लिहाजा ये बेबरकती है, और अगर इनका फायदा मिल रहा है तो वो है इसकी बरकत।
جیسے اس کے خلاف ایک شخص مال چاہے کم کماتا ہو مگر اس کے کام اس سے بن جاتے ہو تو یہ برکت کی بات ہوتی ہے۔ اب ایک دوسری بات یہ بھی یہاں سمجھ لیجئے کہ برکت صرف مال میں نہیں ہوتی۔ عام طور پر لوگ جب تصور کرتے ہیں برکت کا تو یہ خیال کرتے ہیں کہ مال بڑھنے کا نام ہے برکت، حالانکہ مال ہی سے متعلق نہیں ہوتی برکت، بلکہ برکت کا تعلق ہر چیز سے ہوتا ہے، روپے سے ہوتا ہے، کرنسی سے ہوتا ہے، مکان اور دکان سے ہوتا ہے، استعمال کی چیزوں سے ہوتا ہے، اسباب راحت اور سامان زندگی سے ہوتا ہے، کار سے بھی ہوتا ہے، بلڈنگ سے بھی ہوتا ہے، کپڑوں سے بھی ہوتا ہے، حتیٰ کہ وقت سے بھی ہوتا ہے۔ ان سب چیزوں کے اندر برکت ہوا کرتی ہے، اور انسان عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مال کے اندر برکت ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس کے بعد یہ سمجھنا ہے کہ برکت کس طرح ملتی ہے، برکت ملنے کے کیا اسباب ہوتے ہیں، اللہ نے اس کے کیا ذرائع پیدا کیے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ برکت اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے۔ سامان کے اندر برکت کا رکھنا یہ اللہ کا کارنامہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسباب کے اندر چاہے تو برکت رکھ دیتے ہیں اور چاہے تو برکت اس سے چھین لیتے ہیں۔ اس لیے اس کے اسباب تلاش کرنا چاہیے اور وسائل اختیار کرنا چاہیے کہ کن وسائل سے اور کن ذرائع سے ہم کو برکت حاصل ہو سکتی ہے۔ کیا برکت صرف ظاہری طور پر مال و دولت بٹورنے سے مل جاتی ہے؟ یہ ایسی چیز ہے جو ظاہری چیزوں سے نہیں باطنی وسائل اختیار کرنے سے ملتی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ برکت کا تعلق ظاہری اسباب سے نہیں ہوتا بلکہ باطنی اسباب سے ہے، اور جب بندہ ان کو اختیار کرتا ہے تو محض اللہ کے فضل و کرم سے اس کو یہ چیز مل جاتی ہے۔ بعضوں کو تو برکت بغیر اسباب کے مل جاتی ہے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن پیسے کی برکت موجود ہے، دوا نہیں ہے لیکن دوا کا فائدہ موجود ہے، مکان نہیں ہے لیکن مکان کا فائدہ موجود ہے، اور بہت سے وہ لوگ ہیں جن کے پاس مال ہے، دولت ہے، مکان ہے، جائیداد ہے اور بڑی بڑی تجارتیں ہیں، لیکن اس کے اندر برکت موجود نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے اسباب برکت کو اختیار نہیں کیا، صرف اسباب ظاہر کو اختیار کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے برکت کے چند اہم اسباب عرض کروں گا، ہو سکتا ہے کہ یہ بات آج پوری نہ ہو سکے، بقیہ پھر عرض کروں گا۔ آج جتنی بات ہو سکتی ہے اس کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ ہم لوگ جو برکت کو چاہتے ہیں ان کو برکت اختیار کرنا کس طرح ہوتا ہے اس کے اسباب معلوم ہو جائیں اور وہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں۔ علماء نے اس کے بہت سارے اسباب لکھے ہیں اور قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جس سے برکت ملتی ہے انسان کی زندگی میں، اس کے گھر میں، اس کی جائیداد میں، اس کے اوقات میں، اس کی تمام چیزوں میں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک ہے، یعنی اللہ کا نام۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، مبارک ہے اللہ کی وہ ذات جس کے قبضے میں ساری بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی برکت والا ہے تیرے رب کا نام جو بڑا عظمت والا اور احسان کرنے والا ہے۔ یہاں پر فرمایا گیا اللہ کا نام بڑی برکت والا ہے، اور پہلی آیت کے اندر فرمایا گیا اللہ کی ذات برکت والی ہے، لہذا اللہ کی ذات بابرکت تو اللہ کا نام بھی بڑا بابرکت۔ غور کیجئے کہ یہ کیوں بیان کیا گیا ہے اور اس کے بیان کرنے سے مقصد کیا ہے؟ کیا صرف سن کر رہ جانا، یہ کچھ کرنا؟ ظاہر ہے کہ اس سے بتانا مقصود ہے کہ اگر تم برکت چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کے نام سے تعلق کو مضبوط کرو۔ جو اللہ سے وابستہ ہوگا اللہ کا نام لیتے ہوئے زندگی کرے گا، اللہ کا نام سوتے ہوئے لے گا، اللہ کا نام اٹھتے ہوئے لے گا، اللہ کا نام کھاتے ہوئے لے گا،
اللہ کا نام کپڑے پہنتے ہوئے لے گا، اللہ کا نام گھر کے باہر جاتے ہوئے لے گا، اللہ کا نام گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے لے گا، اللہ کا نام مختلف کاموں کے کرتے ہوئے لے گا، تو اس کی زندگی کے اندر برکت ہی برکت، برکت ہی برکت داخل ہو جائے گی۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اہم کام بغیر اللہ کے نام کے کیا جائے وہ بے برکت رہتا ہے، وہ ادھورا رہتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نام میں بڑی برکت ہے، اور اللہ کا نام مختلف احوال زندگی کے اندر لیتے رہنا چاہیے۔ اسی لیے احادیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو تعلیم دی ہے کہ مختلف کام کاج کرتے ہوئے اللہ کا نام لیتے رہو۔ کھانا کھاؤ تو اللہ کے نام کی تعلیم دی گئی، کھانا ختم کرو تو اللہ کے نام کی تعلیم دی گئی، سونے کے وقت اللہ کا نام لینے کا حکم دیا گیا، اٹھتے وقت اللہ کا نام لینے کا حکم دیا گیا، کپڑے پہننے کے وقت بھی، اور مختلف کام کاج کرتے ہوئے بھی، گھر کے باہر جاتے ہوئے، گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے، اور مختلف کام کرتے ہوئے اللہ کا نام لیتے رہنے کی تعلیم دی گئی۔ مسلمان کی زندگی ایسی ہی ہوتی ہے، وہ اللہ کے نام کے بغیر نہیں جیتا، اللہ کے نام کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ جب وہ اللہ کا نام لے کر کام کرتا ہے تو ہر کام اس کا ہونے لگتا ہے، اس لیے کہ اس کے کاموں میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، اس کی چیزوں میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم جہاں شروع ہوتا ہے وہاں کیا فرمایا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے۔ بہت سے علماء اور ائمہ کے نزدیک یہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز ہے، اور جن کے پاس یہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں، ان کے پاس یہ قرآن کریم کا جز تو ہے ہی۔ اس میں تو اتفاق ہے کہ یہ قرآن کریم کا جز ہے۔ شروع ہوتا ہے قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ بتانا یہ چاہتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہمارے ہر کام کے شروع میں اللہ کا نام ہونا چاہیے۔ جب اللہ کا نام ہوگا، رحمان کا نام ہوگا، وہ رحیم کا نام ہوگا، سارے کام ٹھیک ٹھیک بنتے چلے جائیں گے۔ یہی تو ہے ہمارے کاموں کے اندر برکت، کہ کام کے اندر جو چیز بھی ہے اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ ہمارا کام بنا دے۔ ہم دوا کھائیں اللہ کا نام لے کر، دوا کام کرنے لگے۔ ہم کھانا کھائیں اور وہ کھانا ہمارے اندر جا کر ہمارے اندر کی قوتوں کو مضبوط کر ڈالے، ہمارے اندر صحت پیدا کر ڈالے۔ یہ ہے اس کا کام۔ اللہ کے نام سے سب کچھ ہوتا ہے، اس لیے اللہ کا نام لیتے ہوئے اپنی زندگی کو جاری و ساری رکھنا چاہیے۔ اور اللہ کے نام میں تو بے شمار برکتیں ہیں، ان میں سے ایک برکت یہ ہے جس کا یہاں تھوڑا سا ذکر کیا گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے اندر برکت موجود ہے، اللہ کی ذات سے نسبت کے اندر برکت موجود ہے۔ اس لیے مومن اپنے ہر کام کو اللہ کے کام سے شروع کرے گا، اللہ کے کام سے ختم کرے گا، ہر کام کے اندر اللہ کا نام لیتا رہے گا تو اس کی زندگی برکتوں والی ہوگی، اس کے گھر کے اندر برکت ہوگی۔ اس لیے گھر کے اندر اللہ کا ذکر کیجئے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا نام لیتے رہیے، اور اس کے علاوہ مختلف کام کاج کرتے ہوئے اللہ کا نام لیتے رہیے۔ گھر میں عورتیں کھانا پکائیں اور کام کرتی جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کا نام لیتی چلی جائیں۔ بہت ساری ایسی عورتوں کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے جنہوں نے اللہ کا نام لے لے کر کھانا پکایا، جنہوں نے اللہ کا نام لے لے کر کپڑے جو ہے دھونے شروع کر ڈالے، اور اللہ کا کام لیتے ہوئے زندگی کا ہر کام کرتی رہی۔ ان کا کام بڑی آسانی سے ہوتا رہا، ہر کام کے اندر برکت ہوتی رہی۔ اس لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اللہ کے نام کو داخل کریں۔ دوسری چیز برکت کی وہ ہے قرآن کریم اور اللہ کی وحی۔ قرآن کریم بڑی بابرکت چیز ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے اندر سے نکلا ہوا کلام ہے، سراسر برکت ہی برکت ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے خود کئی جگہ قرآن کریم کو مبارک یعنی برکتوں والا فرمایا ہے۔ دیکھیے ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا،
मुबारक किताब, लिहाजा इसका इत्तबा करो और तकवे की जिंदगी इख्तियार करो ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जा सके। एक और जगह अल्लाह ताला कहते हैं वहाज़ा ज़िक्रुम मुबारकुन अंज़लनाहु अफ़अंतुम लहु मुनकिरून, ये जिक्र मुबारक है, यानी बरकतों वाली ये किताब, अल्लाह के जिक्र वाली, अल्लाह ताला की के अहकाम की याद दहानी वाली किताब है जिसको हमने नाजिल किया। अफ़अंतुम लहु मुनकिरून, क्या तुम इसके मुनकिर होते हो, क्या तुम इसको झुटलाते हो। और एक और जगह फरमाया किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अलबाब, ये किताब है जिसको हमने नाजिल किया आपकी तरफ, मुबारक किताब, ताकि लोग इसकी आयत के अंदर गौर व फिक्र करें और अकल वाले लोग इससे नसीहत हासिल करें। इन तमाम आयत से मालूम हुआ कुरान हकीम अल्लाह ताला की वो किताब है जिसमें अल्लाह ने बरकत रख दी है। लिहाजा जो इसकी इत्तबा करेगा और उसको जिंदगी के लिए उसवा बनाएगा, अल्लाह ताला उसको बरकत अता करेंगे। और जो इस कुरान से रूगर्दानी करेगा और इस पर अमल में कोताही करेगा, अल्लाह ताला उसकी जिंदगी से बरकतों को रोक लेंगे। हजरात, इससे वाज़ेह तौर पर मालूम हो गया कुरान जिसकी जिंदगी में होगा, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसे उसकी जिंदगी में, उसके माल में, उसके घर में और उसके दुकान में उसके कारोबार में और उसकी दीगर चीजों में, उसके तमाम कामों में अल्लाह तबारक व तआला बरकत अता फरमाएंगे। इसी से हम अल्लाह वालों की जिंदगियों में बेपनाह बरकत देखते हैं। उनके कामों में बरकत, उनके मालों में बरकत, उनके वक्त में बरकत, उनकी बातों में बरकत, सब में बरकत ही बरकत नजर आती है। क्यों और कैसे भाइयों? ये इसलिए कि उनकी जिंदगियों में कुरान है जो बड़ा बाबरकत कलाम खुदाबंदी है। लिहाजा जो ऐसी बाबरकत चीज को अपनी जिंदगी में दाखिल कर ले उसे अल्लाह ताला बरकत क्यों ना देंगे। अब सवाल यह है कि हम कुरान को अपनी जिंदगियों में कैसे दाखिल करें और इसका तरीका क्या है। मोहतरम हजरात, ये सवाल बड़ा अहम है और जवाब सुन लीजिए कि कुरान कई तरीकों से अपनी जिंदगियों में दाखिल करना है और कुरान से कई तरीकों से ताल्लुक पैदा करना है। एक तो इसकी तिलावत के जरिए, दूसरे इसमें तदब्बुर और तफक्कुर और इसको समझने के जरिए, और तीसरे इस पर अमल करने के जरिए। लिहाजा कुरान की तिलावत कीजिए, बड़ी बरकत मिलेगी। इसको समझने की कोशिश कीजिए ताकि अल्लाह के कलाम के मज़ामीन और मतालिब मालूम हो जाएं और इससे ज्यादा बरकत होगी। और फिर इसको अमल में लाइए और अपनी जिंदगी के तमाम शोबे में कुरान की रहनुमाई और हिदायत को उसवा बना लीजिए, इससे और ज्यादा बरकत आपको मिल जाएगी। हाँ, यहाँ पर यह भी बिला तअम्मुल कहता जाऊं कि अगर हमने तिलावत तो कर ली मगर अमल में कुरान के खिलाफ किया और अपनी जिंदगी में उसकी मुखालफत करते रहे तो हरगिज बरकत नहीं मिलेगी। ये बड़ा शैतानी धोखा है कि कुरान की तिलावत तो बरकत के लिए कर लें और अमल का नंबर आए तो उसके खिलाफ जिंदगी करने लगे। ऐसे लोगों को बरकत कभी नहीं मिल सकती। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बरकत के लिए कुरान की तिलावत अपने घरों में भी कर लेते हैं, घर में कुरान की तिलावत करने के बाद अपने दुकान पर जाकर गलत कारोबार करते। यहाँ पर कुरान की तिलावत हो गई, बल्कि ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो अपने घरों पर, अपने दुकानों पर बाद लोगों को बुलाकर कुरान की तिलावत कराते हैं ताकि बरकत हो जाए, लेकिन उसी दुकान पर बैठकर हलाल व हराम की तमीज के बगैर कारोबार करते। हजरत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी ने एक साहब का किस्सा जिक्र किया है कि नमाज फज्र के बाद बैठकर लंबे लंबे वजीफे पढ़ते थे
اور ساتھ ہی ساتھ اشاروں میں انگلیوں پر سودی لین دین کا کاروبار بھی کرتے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا ایسا وظیفہ کوئی برکت دے سکتا ہے اور اس کے ذریعے سے کوئی برکت حاصل ہو سکتی ہے؟ اسی طرح حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے بیان کیا ہے کہ ایک شخص ان کی خدمت میں یا کسی اور بزرگ کی خدمت میں آیا جایا کرتے تھے اور ان سے برکت کی دعا کی درخواست بھی کرتے تھے کہ حضرت میرے کاروبار میں برکت کے لیے دعا کر دیجئے. اور وہ بزرگ دعا کر دیا کرتے تھے کہ اے اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، اے اللہ ان کی تجارت میں فروغ عطا فرما اور ترقی عطا فرما. کئی سالوں کے بعد ایک بار جب ان صاحب نے دعا کی، حسب معمول درخواست کی، تو وہ بزرگ ان سے پوچھنے لگے کہ بھائی کیا کاروبار ہے آپ کا؟ تو وہ صاحب کہنے لگے کہ میرا بزنس یہ ہے کہ میں لوگوں کو روپیہ دیتا ہوں اور اس پر اپنا نفع لیتا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی سودی کاروبار کرتا ہوں اور حضرت سے اس میں برکت کی دعا بھی کرانا چاہتا ہے. کیا یہاں پر دعا قبول ہو جائے گی اور اس کو برکت مل جائے گی؟ اسے یاد رکھنا چاہیے کہ ہم قرآن کی برکت کو لینا چاہیں تو تلاوت کے ساتھ ساتھ اس سے اپنے تعلق کو عملی طور پر بھی وابستہ کرنے کی ضرورت ہے. الغرض بتانا یہ ہے کہ قرآن کی برکت ضرور ملے گی، اس کی تلاوت کی برکت ملے گی، اس میں تدبر کی برکت ملے گی اور اس پر عمل کی برکت. مگر یہ سب ایک دوسرے سے ملی ہوئی چیزیں ہیں، لہذا سب کی رعایت کرتے ہوئے برکت حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور ایک تیسرا وسیلہ اور ذریعہ برکت حاصل کرنے کا یہ ہے کہ ایمان اور تقوی اختیار کیا جائے. لہذا اہل ایمان اور اہل تقوی کو اللہ تبارک و تعالی برکتوں سے نوازتے ہیں، اور جو ایمان سے خالی ہوتے ہیں اور تقوی سے عاری ہوتے ہیں ان کو اللہ کے ہاں سے برکت نہیں ملتی. چیزیں مل جانا الگ بات ہے، مال مل جانا الگ بات ہے، گھر بار مل جانا الگ بات ہے، لیکن اس کے اندر برکت کا ہونا یہ دوسری بات ہے، جیسے کہ شروع میں عرض کر چکا ہوں. اس لیے ہو سکتا ہے کہ کافر کو دولت مل جائے، مال مل جائے، اسباب آسائش مل جائے، اسباب راحت مل جائیں. فرعون کو کیا نہیں ملا تھا؟ اسی طرح اور بھی بہت سارے بادشاہ دنیا میں گزرے ہیں، ان کو دنیاوی اعتبار سے سب کچھ ملا، لیکن جو اصل چیز تھی برکت وہ ان کو نہیں ملی، کیونکہ وہ برکت والی چیز سے محروم تھے، یعنی ایمان سے محروم تھے، تقوی سے محروم تھے. قرآن کریم میں واضح الفاظ کے اندر یہ بیان کیا گیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. اگر یہ شہر والے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی زندگی اختیار کرتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم ان پر زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. اس سے معلوم ہوا ایمان و تقوی ایسی چیزیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. اس میں ایک بات یہ قابل غور ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ ایمان و تقوی والوں کو برکت دیتے ہیں، نہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. ایک ہے برکت کا دینا اور ایک ہے برکت کا دروازہ کھول دینا. بڑا فرق ہے دونوں میں. فرق ایسا ہے جیسے سمجھو کہ ایک آدمی آیا آپ کے دروازے پر، آپ نے گھر کے اندر سے اس کو 50 روپے اٹھا کے دے دیے، اور یہ ہے کہ ایک آدمی آیا تو آپ نے اس کے لیے اپنا دروازہ کھول دیا کہ جو بھی ہے یہاں سے لے لو. کتنا فرق ہے دونوں میں. یہی فرق ہے یہاں پر بھی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے کھول کر ان کو بے پناہ برکت عطا فرما دیتے ہیں. یہ ہوتا ہے ایمان سے اور تقوی سے یا عمل کی زندگی سے. معلوم